मलिका कलोपेट्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत की हिस्ट्री बताने वाले हैं जिस औरत को भले ही हिंदी और उर्दू ज़बान बोले जाने वाले इलाके में रहने वाले लोग ना जानते हों, लेकिन अरब इलाके में रहने वाले लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिस्र की हिस्ट्री की सबसे खूबसूरत मलिका यानी कि कलोपेट्रा के बारे में, जिसने एक लंबे वक्त तक बड़ी शान और शौकत के साथ मिस्र की रियासत पर हुकूमत की थी। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि क्लोपेट्रा के मशहूर होने की वजह उसकी खूबसूरती या उसका एक लंबे वक्त तक सल्तनत पर राज करना नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी के दूसरे अहम पहलू थे। इस मलिका ने जहां एक तरफ हुकूमत हासिल करने के लिए अपने दो सगे भाइयों से शादी की, तो वहीं दूसरी तरफ मौका मिलने पर उन्हीं दोनों सगे भाइयों को ही कत्ल करवा दिया जिसने शादी की थी। इतना ही नहीं, मिस्र की इस हसीना मलिका ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम किए थे जिसके बारे में सुनकर आप अपने कानों पर हाथ रख लेंगे। इस मलिका की शोहरत का अंदाज़ा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मलिका को गुजरे हुए एक आज लगभग 2000 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी हिस्ट्री को लोग उतनी ही शौक के साथ पढ़ते हैं कि जितनी शौक के साथ आज से कई सौ साल पहले लोग पढ़ा करते थे। वैसे तो मिस्र की मलिका क्लोपेट्रा के ऊपर बहुत सारे मूवीज और टीवी सीरियल्स बनाए जा चुके हैं, लेकिन 1963 में बनने वाली मूवी सबसे ज़्यादा मशहूर हुई थी। 1963 में एक क्लोपेट्रा के ऊपर जो मूवी बनाई गई थी वो हिस्ट्री में उस वक्त तक की दुनिया की सबसे महंगी साबित हुई थी। दोस्तों, अब अगर बात की जाए क्लोपेट्रा की रियल हिस्ट्री के बारे में, तो आपको सबसे पहले तो ये बताते चलें कि ये कहानी आज से लगभग 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब 323 ईसा पूर्व में, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 323 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े विजेताओं में से एक विजेता सिकंदर की मौत हुई थी। सिकंदर की मौत के बाद, क्योंकि उस आप कोई भी जिंदा वारिस मौजूद नहीं था, इसलिए उसकी पूरी बड़ी सल्तनत उसके सारे गवर्नर्स ने आपस में ही बांट ली थी, और इस तरह से मिस्र का पूरा इलाका सिकंदर आजम की एक वफादार गवर्नर जिसका नाम पटोलमी था उसके हिस्से में आया। और बस यहीं से मिस्र में एक नई हुकूमत का आगाज हुआ, एक ऐसी हुकूमत की जिसने अगले 300 सालों तक मिस्र पर राज किया था। दोस्तों, वैसे तो मिस्र की सल्तनत में शुरू शुरू में तो बहुत अच्छे और अक्लमंद हुक्मरान आए, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इस सल्तनत में आने वाले हुक्मरान भी अय्याश और बुज़दिल होने लगे, और अब धीरे धीरे मिस्र की यह सल्तनत कमज़ोर होती चली गई। अब वो वक्त आ चुका था कि जब पूरी दुनिया में रोम की सल्तनत का बोलबाला था। उस दौर में रोम सल्तनत दुनिया की एक ताकतवर बनकर उभरी थी, और वो बहुत तेज़ी के साथ दुनिया के बहुत सारे इलाकों को अपनी सल्तनत के अंदर समेटती जा रही थी। मिस्र की कमज़ोर सल्तनत के बुज़दिल बादशाहों को जब ये महसूस होने लगा कि वो लोग भी अब रोम सल्तनत से नहीं बच पाएंगे, तो उन लोगों ने रोम से लड़ने की तैयारी करने के बजाय उन्हें अपना ख़जाना देना शुरू कर दिया, और मालो दौलत देकर उन्हें इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो कभी भी हमारे ऊपर हमला ना करें, और इस तरह से वो लोग अपनी हिफाजत करते रहे। लेकिन दोस्तों, इस तरह से भले ही मिस्री की सल्तनत की हिफाजत तो होती रही, लेकिन धीरे धीरे बहुत से ज़्यादा कर्जे में डूब गए। इतिहासकार लिखते हैं कि जिस वक्त क्लोपेट्रा का बाप सल्तनत की गद्दी पर बैठा, उस वक्त मिस्र की यह सल्तनत हद से ज़्यादा कर्जे में डूब चुकी थी। क्लोपेट्रा के बाप की मौत के बाद उसकी बड़ी बेटी यानी क्लोपेट्रा और उसका छोटा भाई जिसका नाम टोलेमी तेरा था, वो दोनों मिस्र सल्तनत के अगले वारिस बने। दोनों मिलकर मिस्री सल्तनत के अगले हुक्मरान बने। उसके बाद इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। हालांकि दोस्तों, सगे भाई बहन की शादी के बारे में सुनकर हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि भले ही आज के दौर ये एक हैरान कर देने वाली बात हो, लेकिन उस दौर में मिस्र की तहजीब में इसे एक जायज़ काम समझा जाता था, यानी इसे एक सही और अच्छा काम समझा जाता था। इस काम को अक्सर अपनी सल्तनत को बचाने के लिए किया जाता था, ताकि हमारी सल्तनत शादी करने की वजह से किसी दूसरे इंसान के हाथ में ना जा सके। दोस्तों, क्लोपेट्रा और उसके छोटे सगे भाई की ये शादीशुदा जिंदगी कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छी चलती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच झगड़ा होना शुरू हो गया।
یہ چھوٹا سا جھگڑا دھیرے دھیرے اتنا خطرناک روپ لیتا چلا گیا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب کلیوپٹرا کو اپنے چھوٹے بھائی سے جان بچانے کی خاطر راتوں رات مصر چھوڑ کر سیریا کی طرف بھاگنا پڑا۔ اتفاق سے انہی دنوں میں ہی دنیا کی طاقتور سلطنت میں سے ایک سلطنت یعنی روم سلطنت کے دو سپہ سالاروں میں آپس میں لڑائی چل رہی تھی، جن میں سے ایک کا نام پومپئی تھا اور دوسرے کا نام جولیس سیزر تھا۔ روم سلطنت کی جنگ میں پومپئی کی ہار ہوئی، وہ جولیس سیزر سے اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگتا ہوا مصر پہنچ گیا اور مصر پہنچ کر مصر کے حکمران یعنی کلیوپیٹرا کے بھائی سے یہ ریکویسٹ کی کہ ان کی جان بچائے، لیکن کلیوپیٹرا کے بھائی نے اس کی جان بچانے کے بجائے اسے قتل کروا دیا۔ وہیں دوسری طرف پومپئی کا پیچھا کرتے ہوئے جولیس سیزر بھی مصر میں پہنچ گیا۔ مصر پہنچ کر کچھ دن رکنے کے بعد جب جولیس سیزر کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اس کا دشمن پومپئی تو پہلے ہی مارا جا چکا ہے، تو اسے بہت خوشی ہوئی اور اس نے خوشی میں کچھ دن اور مصر میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن دوسری طرف سیریا میں چھپتی چھپاتی پھر رہی کلیوپیٹرا کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ روم سلطنت کا ایک گورنر جس کا نام جولیس سیزر ہے وہ مصر کے محل میں آیا ہوا ہے، تو اس نے فوراً اپنا ایک نیا پلان تیار کیا اور کلیوپیٹرا چھپتی چھپاتی کسی بھی طرح سے مصر کے محل کے اس کمرے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی جس کمرے میں روم سلطنت کا طاقتور گورنر یعنی جولیس سیزر ٹھہرا ہوا تھا۔ جیسے ہی کلیوپیٹرا پر جولیس سیزر کی پہلی نظر پڑی تو وہی ہوا جو کلیوپیٹرا چاہتی تھی، یعنی جولیس سیزر پہلی نظر میں ہی کلیوپیٹرا کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لہٰذا کلیوپیٹرا نے اپنے آپ کو جولیس سیزر کے حوالے کرنے سے پہلے مصر کا تخت حاصل کرنے کی شرط رکھی، جس کی وجہ سے وہ جولیس سیزر نے بھی کلیوپیٹرا کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ اسے ہر حال میں مصر کی گدی پر بٹھا کر رہے گا۔ جب کلیوپیٹرا اور جولیس سیزر کے اس گٹھ جوڑ کی خبر اس کے بھائی تک پہنچی تو اس نے فوراً ان دونوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور یہ حکم جاری کیا کہ کلیوپیٹرا اور جولیس سیزر کو ہر حال میں قتل کر دیا جائے۔ لیکن دوستوں، بھلا مصر جیسی ایک کمزور سلطنت کا حکمران روم جیسی مضبوط سلطنت کے گورنر سے کیسے مقابلہ کر سکتا تھا؟ اس لیے اس جنگ میں کلیوپیٹرا کے بھائی کی ہار ہوئی اور وہ دریائے نیل میں ڈوب کر مارا گیا۔ اپنے بھائی کی موت کے بعد کلیوپیٹرا مصر کی ملکہ بنی، لیکن دوستوں کیونکہ اس دور میں مصر کی سلطنت میں یہ رواج تھا کہ سلطنت کے وارثوں کو آپس میں شادی کرنا ہی پڑتی تھی، لہذا اس مجبوری میں کلیوپیٹرا کو اب اپنے دوسرے چھوٹے بھائی سے شادی کرنی پڑی۔ بھلے ہی کلیوپیٹرا نے اپنے دوسرے چھوٹے بھائی سے شادی کر لی تھی، وہ اپنی پوری زندگی اس جولیس سیزر کے ساتھ گزارا کرتی تھی کہ جس جولیس سیزر نے اسے مصر کا تخت حاصل کرنے میں مدد کی تھی۔ حالانکہ مصر میں رہنے والے زیادہ تر لوگ کلیوپیٹرا اور جولیس سیزر کے اس رشتے سے خفا رہا کرتے تھے، لیکن بھلا وہ ایک ملکہ تھی اور ملکہ کے سامنے اپنی زبان کون کھول سکتا تھا؟ کچھ وقت کے بعد جولیس سیزر اور کلیوپیٹرا کی ایک اولاد بھی ہوئی تھی کہ کلیوپیٹرا اور اپنے بچے ناجائز اولاد کے ساتھ کچھ وقت مصر میں گزارنے کے بعد اب جولیس سیزر کو ایک ضروری مشن پر روم واپس جانا پڑا۔ جولیس سیزر کے روم واپس چلے جانے کے بعد اب کلیوپیٹرا رہ گئی تھی۔ یہ موقع دیکھ کر کلیوپیٹرا کے چھوٹے بھائی یعنی جو کہ قانوناً کلیوپیٹرا کا شوہر ہی تھا، اس نے اپنی ایک چھوٹی بہن کے ساتھ مل کر کلیوپیٹرا کو مارنے کا پلان بنایا، لیکن وہ لوگ کلیوپیٹرا کو قتل کرنے میں کامیاب ہو پاتے اس سے پہلے ہی اس بات کی خبر کلیوپیٹرا تک پہنچ گئی اور اس نے چالاکی کے ساتھ اپنے اس بھائی اور چھوٹی بہن کے کھانے میں زہر ملوا دیا جو اسے مارنے کا پلان بنا رہے تھے۔ زہریلا کھانا کھانے کی وجہ سے دونوں ہی بھائی بہنوں کی موت ہو گئی اور اس طرح سے اب کلیوپیٹرا ہی مصری سلطنت کی اکلوتی وارث رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے اب پورا کا پورا مصر بنا کسی پریشانی کے اس کے قدموں میں آ چکا تھا اور وہ مصر کی ملکہ بن چکی تھی۔ مصر میں سارے راستے آسان ہو جانے کے بعد اب کلیوپیٹرا نے روم جا کر اپنے دوست جولیس سیزر سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ کلیوپیٹرا جب روم پہنچی تو اس کا استقبال ایک ملکہ کے طور پر کیا گیا،
لیکن دوستوں پریشانی کی بات یہ تھی کہ روم کے زیادہ تر وزیر اور جنرلز کلیوپیٹرا اور جولیس سیزر کے اس رشتے سے خفا رہا کرتے تھے، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جولیس سیزر ایک عورت کو حد سے زیادہ اہمیت دے رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں جولیس سیزر کلیوپیٹرا کو ہی پورے روم کا حکمران بنانا چاہتا ہے، اور ہم کسی بھی حالت میں ایک عورت کی حکمرانی اپنی اوپر برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ سے روم کے شاہی محل میں رہنے والے زیادہ تر لوگوں نے جولیس سیزر اور کلیوپیٹرا کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی تھیں، اور پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ جب بہت سارے لوگوں نے مل کر جولیس سیزر کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس حملے میں جولیس سیزر کی موت ہو گئی۔ جولیس سیزر کی موت کے بعد اب کلیوپیٹرا کو خطرہ ستانے لگا تھا کہ کہیں روم کے شاہی محل میں مجھے اور میرے بیٹے کے، جو کہ جولیس سیزر کی ناجائز اولاد بھی تھا، اسے ایک قتل نہ کر دیا جائے۔ اس لیے کلیوپیٹرا نے اب ایک نیا منصوبہ بنایا، اور اس نے روم کے ایک طاقتور جنرل جن کا نام مارک اینٹونی تھا اس سے ملاقات کی۔ مارک اینٹونی سے ملاقات کرتے وقت کلیوپیٹرا نے وہی کیا جو کہ ہمیشہ اس کی عادت تھی، یعنی مارک اینٹونی کو بھی اپنے حسن کا دیوانہ بنا دیا، اور مارک اینٹونی کے سامنے یہ شرط رکھی کہ تم کسی بھی طرح سے میرے بیٹے، یعنی جو کہ جولیس سیزر کا ایک ناجائز بیٹا بھی ہے، اسے روم کا اگلا حکمران بناؤ۔ مارک اینٹونی نے کلیوپیٹرا کی دیوانگی میں اس کی یہ شرط فوراً مان لی، اور روم کے موجودہ حکمران یعنی جو کہ جولیس سیزر کا اصلی بیٹا یعنی اصلی وارث بھی تھا، اسے کے خلاف بغاوت کر دی۔ حالانکہ دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ مارک اینٹونی جولیس سیزر کا رشتے میں سگا داماد تھا، یعنی اس کی سگے بیٹی کا شوہر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی صرف اس نے کلیوپیٹرا کی دیوانگی کی خاطر اپنے سگے سالے کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ دوستو آپ سبھی لوگوں کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے بتاتا چلوں کہ جولیس سیزر کے اسے ایک اولاد کے علاوہ جو کہ کلیوپیٹرا سے پیدا ہوئے تھے اور بھی اولادیں تھیں جو کہ اس کی اپنی بیوی سے تھیں، اور انہیں جائز اولادوں میں سے کہ اس کا ایک بیٹا اس کے مرنے کے بعد روم کا اگلا بادشاہ بنا تھا، اور اسی کے خلاف کلیوپیٹرا نے مارک اینٹونی کے ساتھ مل کر بغاوت کی تھی۔ مگر بدقسمتی سے کلیوپیٹرا اور مارک اینٹونی کی فوج کو جولیس سیزر کے بیٹے کی فوج سے بڑی زبردست ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ہار کے بعد جہاں ایک طرف کلیوپیٹرا کو قید میں ڈلوا دیا گیا، تو وہیں دوسری طرف مارک اینٹونی نے بھی خودکشی کر لی۔ قید ہو جانے کے بعد کلیوپیٹرا بھی اپنے اس ہار کو برداشت نہ کر سکی، اور آخرکار اس نے بھی قید کے اندر ہی صرف اور صرف 39 سال کی عمر میں ہی خودکشی کر لی تھی۔ اس کی خودکشی کو لے کر آج اتہاسکار اپنے الگ رائے رکھتے ہیں۔ بہت سارے اتہاسکاروں کا ماننا ہے کہ اس نے زہر پی کر جان دی تھی، وہیں دوسری طرف کچھ اتہاسکار یہ بھی مانتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو ایک سانپ سے ڈسوا لیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ دیر بعد ہی اس کی موت ہو گئی تھی۔ حالانکہ دوستو اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ کلیوپیٹرا نے خودکشی ہی کی تھی۔ دوستو کلیوپیٹرا کی زندگی بھلے ہی اتار چڑھاؤ سے بھری ہوئی ہو، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ اتہاس کی ایک مضبوط اور طاقتور حکمران تھی۔ اور خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ آج بھی جب بھی خوبصورت ملکاؤں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں ایک کلیوپیٹرا کا نام نہ آئے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ کلیوپیٹرا کو اتہاس میں ایک فیشن آئیکن کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، یعنی کلیوپیٹرا جو بھی کپڑے پہنا کرتے تھے وہ اس دور میں فیشن بن جایا کرتے تھے، اور اس کا یہ پہناوا مصر کے کلچر میں کئی صدیوں تک چلتا رہا تھا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔